आर्मी चीफ कहते हैं कि अमन को एक मौका देना चाहिए। क्या अमन और जंग साथ साथ चल सकती है और हवस के दरिंदे कब तक आजाद घूमते रहेंगे? ये हैं वो बीच जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। इंशाल्लाह ताला हम उन मुजरिमों तक पहुंचेंगे और अपना जो है उन मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। अभी सोते रहो भाई, अभी से क्यों परेशान हो? अभी बेरोजगारी ने तुम्हारे दर पर दस्तक भी नहीं दी है। तुम्हारी वालदा है मोहतरम अब भी कि उनकी कोई शब अब तक नहीं गुजरी है थाने में। तुम्हारी बहन को अब तक कोई कारी नहीं कहता, ना तुम्हारी बच्ची ने अभी तक इज्तिमाई ज्यादती का कर्ब झेला है। अभी सोते रहो भाई, अभी से क्यों परेशान हो? तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, अभी कुछ देर बाकी है। हम बहुत फिक्रमंद हैं, हम बहुत परेशान हैं, हमें रातों को नींद भी नहीं आ रही है। एक एक लम्हा शदीद गुस्सा आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर दें हम। आखिर बात ही इतनी बड़ी है, हद होती है बेइज्जती की। पाकिस्तान जिम्बाब्वे से टेस्ट मैच हार गया, पाकिस्तान चौथी पोजीशन से छठी नंबर पर आ गया। क्या इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? क्या मासूम सुंबुल की चीखें, उसका दर्द कोई अहमियत रखता है? क्या सिर्फ 4 दिन में 6 मासूम बच्चियों से ज्यादती के वाकयात हमारी फिक्र में इजाफा करते हैं? और क्या दरिंदा सिर्फ लोगों की बेहिसी और हैवानियत हमारी पुरसुकून नींदें हराम कर रही है? क्या बच्चों से ज्यादती के हवाले से किसी मौसर और सख्त कानून की गैर मौजूदगी हमारी सोचों को मुंतशिर करती है? हमें कुछ करने पर, कोई एक कदम, कोई सख्त कदम अपनी बच्चियों की असमत के तहफ्फुज के लिए कुछ करने पर मजबूर करती है? या हम भी रात गई बात गई सोचकर बैठ जाते हैं, अब कुछ होगा तो देखेंगे, ये सोचकर बैठ जाते हैं? कुछ करना होगा, जरूर कुछ करना होगा। हर जगह मसलहत नहीं चलती, ऐसी मसलहत जिसका सबूत दहशतगर्दों को स्टेक होल्डर्स करार देकर दिया जा रहा है। लेकिन स्टेक होल्डर्स मुसलसल नए से नया जख्म लगा रहे हैं। क्या इस सूरत हाल में मुज़ाकरात और लड़ाई दोनों साथ साथ चल सकते हैं? मुज़ाकरात की मजीद क्या कीमत अदा करनी होगी और मुज़ाकरात की बेस पर कमजोर पोजीशन पर कौन है? इसी पर प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौला बख्शांडियो साहब ने, PMLN से हमारे साथ मौजूद हैं दानियाल अजीज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं शहरयार आफरीदी साहब और डिफेंस एनालिस्ट एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एक ब्रेक लेते हैं और इन इशूज पे बात करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज। दानियाल अजीज साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी। 4 दिन में ये मासूम बच्चियों के साथ ज्यादती के 6 वाकयात। मासूम बच्चियां हवस के दरिंदों के रहमो करम पर हैं। कहाँ हैं अरबाब इख्तियार? क्या सिर्फ ये बयानात दे देना कि हम मुजरिमों को पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, इबरतनाक सजा देंगे, काफी है? जी, ये बिल्कुल ना काफी है, इसके ऊपर फॉलो थ्रू चाहिए। ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, सबसे घिनौना अगर कोई क्राइम हो सकता है तो बच्चे तो सबके एक ही होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि अथॉरिटीज ने इसके ऊपर काफी काम किया, काफी अलर्ट हुए हैं। जैसे कि आपको भी शायद मालूम होगा, एक जो ये हरकत करने वाला मुजरिम जो है वो पकड़ा भी गया और बाकियों के ऊपर तफ्तीश जारी है। लेकिन इसमें अक्सर पेश ऐसे देखा जाता है, ऐसे वाकयात देहातों में भी होते हैं। मैं तीसरी दफा MNA बना हूं तो उसमें हमें भी अपने अपने हल्के में ये चीजें ऐसी होती हैं। लेकिन अमूमन ऐसे होता है कि कोई घरेलू मामलात या कोई रिश्तेदारियां या इस तरह करके, क्योंकि बच्चों तक एक्सेस जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। सो आई थिंक इसको तफ्तीश के दौरान पता चलेगा। हर केस में मुख्तलिफ उसमें वजूहात की बुनियाद होती है। ये नहीं है कि ये एक बिल्कुल लैक्स पॉलिसी चल रही है। तारीख की किताबों में लिखा है कि मोहम्मद बिन कासिम ने एक मुसलमान औरत की आवाज पर लब्बैक कहा और वो यहाँ पर आ गए थे। आप लोगों की तो अपना सूबा है, अपनी हुकूमत है, वफाक में भी और पंजाब में भी। कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा अमल क्यों नहीं करते कि इबरत का निशान बना दें इन लोगों को? क्योंकि ये जो मेंटालिटी रखने वाले लोग हैं ना, ये ना डरते हैं ना कोई खौफ है। आप देखें 4 दिन में एक के बाद एक वाकया रिपोर्ट हुआ है, एक के बाद एक चीज सामने आ रही है। तो इसमें जी पूरे खत्ते में एक्चुअली ये आप देख रही होंगी कि इंडिया में भी ऐसे वाकयात हुए हैं जिनमें उनकी पूरी एक मोमेंटम चली है, पूरी मूवमेंट चली है इसके खिलाफ। और मौत की सजा भी सुना दी जी, डेथ पेनल्टी के लिए उन्होंने मूव किया है। और इसी तरह से बांग्लादेश में भी ऐसे केसेस मौके, अभी मैं श्रीलंका गया हुआ था, वहां पर भी ये अल्लाह जाने ग्लोबलाइजेशन की वजह है कि पूरे खत्ते में सिर्फ पाकिस्तान या लाहौर या पंजाब तक महदूद नहीं है।
یہ پورے خطے میں ایک پرابلم ہے. لیکن آئی کمپلیٹلی اگری وتھ یو, آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. اس کے اوپر وقت سے پہلے, یعنی کہ بعد میں جب یہ سب کچھ ہو جائے تو نقصان ہو جائے, وقت سے پہلے ہمیں اقدام اٹھانے چاہیے. معاشرے کا انحطاط ہے یا جزا اور سزا کا فقدان ہے آپ کے خیال میں؟ آپ نے کہا نا کتنے بڑے ایریا میں ہو رہا ہے یہ سب کچھ. اس میں دیکھیں جی بہت سارے پرابلمز ہیں. پولیس کی کیپیسٹی, پولیس میں انویسٹمنٹ نہیں ہوئی 20 سالوں سے, اور ان کے لیے ویجیلنس اور جو خاص طور پہ واچ اینڈ وارڈ کا فنکشن ہے اس میں کمیونٹیز بھی انوالو کرنی ضروری ہے. جب کلونیل طور پہ پولیس جو ایک فورس کی طرز پہ دیکھی گئی ہے نہ کہ ایک سروس کی طرز پہ دیکھی گئی ہے, تو اس کی تبدیلیوں میں اور کمیونٹی میں ایک وعدہ کر لیں آج پروگرام میں. ابھی آپ نے ذکر کیا نا کہ ایک مجرم پکڑا بھی گیا, آج بھی لاہور میں 5 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. مجرم بے شک پکڑا گیا, 3 دنوں میں اس کو سزا مل جائے گی. آپ وعدہ کر سکتے ہیں, دعویٰ کر سکتے ہیں اس پروگرام میں؟ 3 دنوں میں تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ لا ول ٹیک اٹس کورس, اور کسی قسم کی رعایت یا کسی قسم کی پناہ ایسے مجرموں کو نہیں ملے گی. یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. لوگ انجام دیکھنا چاہ رہے ہیں نا, عدالتی نظام کو بھی اس پر تیز ہونا چاہیے. ٹھیک, مولا بخش ناندیو صاحب وہ ہوگا, لیکن اس طرح کے واقعات جو ہیں آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارا معاشرہ جو ہے وہ زوال پذیر ہو رہا ہے, یا پھر سزا کا عمل نہ ہونا, سزا کا کوئی خوف ہی نہ ہونا, چونکہ سزا تو ملتی نہیں؟ اگر سزا کا خوف ہو تو یہ واقعات نہ ہو, لیکن ہر سوسائٹی میں ایک ایسا دور آتا ہے جہاں انسانیت اتنی رسوا ہوتی ہے تو کہیں نہیں ہوتی ہے, اور بدقسمتی پھر جا کر سوسائٹی ہوشیار ہوتی ہے, سماج میں کچھ اجتماعی طور پہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں ہم, اس کا مطلب ہے جہاں کیا رہے بہت چکی. اب یہ تھوڑی ایک ہے, اگر میں کسی صوبے کی بات نہیں کرتا, ہمارے جہاں کا واقعہ ہے وہاں لڑکیوں کو برہنہ کر کے بازاروں میں گھمایا گیا ہے. ایک بار نہیں, کئی بار اخباروں میں بھی آیا ہے. وہ تصویر آدھی چھپاتے ہیں لڑکی, اگر وہ تب ایکشن اٹھایا ہوتا تب حکومت کون سی تھی, تب نوٹس لیتے, آج یہ نہ ہوتا. ہماری بدقسمتی ہے, ہم انتہا تک پہنچ کر پھر کچھ سوچتے کہ کچھ کرنا چاہیے. اگر تھوڑی پہ پہلے آغاز بھی ہم اٹھا لیں تو چیزیں رک سکتی ہیں. پہلے تو نمبر 2 آپ سوچ لیتے نا, کچھ ایکشن کر لیتے کہ ہوتے ہی نہیں واقعات. دیکھیں اب یہ الزام میں نہیں جا رہا. الزام نہیں, آپ نے کہا نا کچھ کرنا چاہیے, ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کو اور بڑے واقعات ہونے چاہیے. کئی چیزوں کا وجود نہیں تھا, قوانین بنے ہیں. ابھی میں آپ کو دوسری بات لے کے جا رہا تھا, کئی معاملات پر قوانین موجود ہیں. طریقہ کار اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے, انصاف کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے, لوگوں کو انصاف ملنے کا طریقہ کار اتنا مشکل ہے کہ آپ اپنی معمولی پروموشن کے لیے بھی جو سروں کو جھکاتے لوگوں کو دروازوں پہ پھرتے انصاف کورٹوں میں. اب اتنے بڑے دہشت گرد سرے عام پکڑے کہتے تفتیش صحیح نہیں ہے. آخر کیسے درست ہوگا؟ معمولی چیزوں پہ نوٹس لیتے, اس انسانی سوز واقعے پہ نوٹس نہیں. نوٹس لیا ہے نا, وہ نوٹس نہیں کہ ایک کیس کے لیے, میں کہتا ہوں قانون سازی کے لیے. جاگے نا, یہ ابھی کئی معاملات دکھاؤں گا, ادھر حکمران نے بھی کیا ہے, عدالتوں نے مداخلت کی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ اگر جہاں کر سکتے ہیں وہاں کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں تفتیش کا طریقہ کار, اچھا انصاف کا حصول اتنا مشکل ہے, اور پھر جو قانون سازی میں سکم ہے اتنے کہ یوں ہو جائے گا تو یوں اور خود وکلا دل میں روتے رہیں گے, لیکن کھڑے ہوں گے تو وہ سکم وہی نکال کے دے کے سزا سے بچ سائیں گے. سر عام جو ہوتے ہیں جن کی گواہیوں کے لیے معاشرے کا بھی جواب ہوتا ہے, معاشرے کو کیا کرنا چاہیے. ابھی تحریک اصلاح معاشرہ کی اور معاملہ ہے. ابھی جو آج موضوع پہ اپن بات کرتے ہیں اس میں تینوں چیزیں, طریقہ کار اتنا انصاف کا اتنا مشکل ہے جو ملتا نہیں انصاف لوگوں کو, صرف اس کیس میں نہیں. اب چلو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے, ایک انتہائی اتنا ظلم ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد انسان اٹھ کھڑی ہوتی ہے. اگر اس واقعے کے بعد بھی کھڑی ہو جائے تو کوئی سودا مہنگا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ تو ٹپ آف دا آئس برگ ہے نا, یہ وہ واقعات ہیں جو رپورٹ ہو رہے ہیں, جو نہیں ہو رہے وہ پتہ نہیں کتنے تعداد میں ہوں گے. شہریار آفریدی صاحب مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو ایک اس طرح کے واقعات ہے, آپ کے خیال میں اس طرح کے واقعات کے مجرموں کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شکریہ آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا. جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کرنے چلے ہیں, یقین کیجیے کہ اس پہ بات کرنے سے بھی گن آتی ہے. انسانیت کی تذلیل ہے. کلمے کے نام پہ بننے والے ملک میں 2009 میں چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ آیا تھا, اور حیران کن بات یہ کہ وہ پاس ہی نہیں ہوا. ہوا کی بیٹی کے ساتھ جو آج پردے کے پیچھے ہو رہا ہے وہ جو رپورٹ نہیں ہو رہا, اور اس کے بعد آج تھینکس ٹو اللہ اینڈ دین ٹو دی پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا کہ وہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہی ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے. میرے خیال میں پاکستان ہم سب کا ہے. ہم اللہ کی رحمت ہوتی ہے بیٹیاں, میں خود 3 بیٹیوں کا باپ ہوں. اس کے بارے میں سوچنے سے بھی روح کانپتی ہے. تمام صوبوں کو قانون پاس کرنے چاہیے, وفاق کو قانون پاس کرنا چاہیے, اور ایگزمپلری سزائیں دینی چاہیے. سزا کیا ہونی چاہیے؟ سزا دیکھیں آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں سزا
جو ہے اس کے لیے موت ضرور ہونی چاہیے. بھارت دے رہا ہے نا, موت سے کم نہیں ہونا چاہیے. ابھی 4 لوگوں کو دیے, ہم کیوں نہیں دے رہے؟ لیکن یاد رکھیے اصل میں زیادہ تر ہمیں ہیومن سائیکی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. کچھ لوگ انسین ہوتے ہیں, دماغی توازن کا صحیح نہیں ہوتا. میرے خیال میں ذی شعور باشعور انسان ایسی حرکت کا سوچ بھی نہیں سکتا. یہ جو لوگ اس ظلم اور جبر میں ملوث ہیں, مجھے لگتا ہے ان کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے, کیونکہ انسان تو تصور ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, لیکن سزائے موت ہی ہونی چاہیے. چودھری صاحب کہتے ہیں قانون سازی کرنی ہوگی. بھیا آپ لوگوں نے کرنی ہے, کریں نا. وہ تو اب تو ضرورت محسوس ہوگی. اتنے واقعات ہو گئے. میں کہتا ہوں جن ملکوں کو ہم ننگے اوریان ملک کہتے ہیں نا, اس میں بھی یہ جرت کوئی نہیں کرتا کیونکہ وہاں سزا ہے. جن ملکوں کو ہم کمیونسٹ دہر کافر کہتے تھے اور بات کرتے کرتے نفرت کے شعلے نکلتے تھے, وہاں بھی یہ کوئی جرت نہیں کر سکتا. وہاں بھی قانون ہے کہ ایسے جرم کی سزا موت ہے. ہم تو اسلام کے پردے میں چھپے ہوئے, ہمیں تو پہلے ہمارے یہاں تو یہ مشکلات ہیں کہ بطور شہادت ابھی لینا ہے یا نہیں لینا ہے. یہ تو کیا جزا اور سزا کا شاہد لطیف صاحب, کیا اس کا نہ ہونا ہی اس کی وجہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں ریاست کے پاس کوئی ایسی پالیسی ہے کہ اس طرح کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, سخت سے سخت سزا دی جائے؟ اور اس پہ بھی کامنٹ کریں کہ جو عوام ہے ان کا کتنا قصور ہے. یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ان کے رائٹ لیفٹ کون رہتا ہے, شاید یہ کچھ خبر گیری کر لیں, خبر رکھ لیں تو اس طرح کے واقعات کچھ کم ہوں. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نہایت شرمناک واقعہ ہے, اور میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اس کو ڈسکس کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. جی, یہ وہ ملک ہے جو کہ جس کا آئین کہتا ہے کہ یہ اس ملک کا نظام اسلامی ہوگا اور قرآن اور سنت کی بنیاد پر جو چلے گا. جی, قرآن اور سنت اس فعل کے بارے میں کیا کہتا ہے آپ سب جانتے ہیں, سنگسار کر دو. اس کی سوچ دیکھیے, صرف سوچ ہی جب ذہن میں آتی ہے تو انسان کانپ اٹھتا ہے. سنگسار کر دو, پتھر مار مار کر مار دو, یہ دین کہتا ہے آپ کا, اور یہ آپ کی امپلیمنٹیشن ہے یہاں پہ. یعنی اس دین سے آپ بلانگ کرتے ہیں جو اتنی خطرناک زبردست قسم کی سزا تجویز کرتا ہے, اور یہاں آپ کے عام انصاف کے بارے میں, آپ کے عام قوانین کے بارے میں اول تو آپ نے یہ سزا نہیں رکھی, اور اگر یہ نہیں رکھی چلیں آپ دین سے ڈیویشن کر گئے. کہنے کو تو آپ کہتے ہیں ہمارا آئین اسلامی تعلیمات پر مبنی ہے, مگر آپ سزا اس کا سوچتے نہیں. جو سزائیں ہیں ان کو آپ امپلیمنٹ نہیں کرتے. عدل کہاں ہے, انصاف کہاں ہے؟ جس ملک میں لوٹ مار, جس میں قتل و غارت اور دن دہاڑے لوگ مار کے غائب ہو جاتے ہیں, دیکھیں جب قوموں کی تنزلی ہوتی ہے تو ایسے ہی ہوتی ہے. یہ اکا دکا واقعات کی بات نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا چند دنوں میں اتنے سارے واقعات, کیا یہ ہمارے لیڈرز جو ہیں ان کی آنکھیں نہیں کھلنی چاہیے اور صرف مذمت کر دینا اور کہنا کون سی کافی ہیں, یا آپ بھی کہتے ہیں حکمران نہیں, عوام بے حس ہو گئی ہے؟ عوام کی بات نہیں ہے. عوام سے عوام کو قوانین کا تابع کرنا حکومت وقت کا کام ہے. ان اداروں کا کام ہے جو قوانین کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. ان اداروں کا کام ہے جو آپ کو عدالتوں میں انصاف فراہم کرتے ہیں. یہ جتنے میں نے نام لیا بتا دیں ان میں سے کون سا ادارہ ٹھیک کام کر رہا ہے؟ قوانین امپلیمنٹ ہو رہے ہیں, ادارے یہ عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. ایک کیس جاتا ہے, آپ کی اولادیں اس کیس کو بھگتتی ہیں, صحیح بات ہے, اور وہ تاریخوں پہ تاریخیں ہوتی ہیں. کس کو ڈر ہے؟ وہ جو مرضی کرے, چوری کریں, ڈاکے ڈالیں, لوٹ مار کریں, قتل و غارت کریں, ڈر کے مارے کوئی رپورٹ ہی نہیں کرتا. رپورٹ کرے گا تو چیزیں آگے بڑھیں گی. پورا سسٹم آپ کا جو ہے وہ بالکل اس وقت ختم ہو چکا ہے. اس سسٹم کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. یہ اکا دکا بات سے بات نہیں بنے. ویسے شاہد لطیف صاحب, بھارت میں نا اب خواتین کے ساتھ شرم آنی چاہیے, وہ قوم متحد ہو گئی ہے, شرم آنی چاہیے کہ ایک کیس انہوں نے جب پکڑا 4 بندوں کو سزائے موت دے دی. کھڑے ہوئے ہیں نا. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں گے قانون کو, دیکھیں گے اس کو, دیکھیں گے کیا دیکھیں گے آپ؟ ہمارے یہاں شاید ابھی بھی یہ کہنا چاہیے کہ ہارن آہستہ بجائیں, ابھی ہماری قوم سو رہی ہے. میں ایک بریک لوں گی اور بریک کے بعد ذرا بات کریں گے ہم طالبان پہ, حکومت پہ, فوج پہ, مذاکرات کہاں ہیں. یہ بریک کے بعد دیکھتے رہے گا نیوز فیڈ. اچھا, ٹاپک جو اب ہے اس پہ سب کی رائے لینا بہت ضروری ہے, لیکن پہلے ایک آپ اس پہ شاہد لطیف صاحب کامنٹ کر دیں کہ جو دیر میں کل واقعہ ہوا ہے جس میں آرم فورسز کے جو آفیسرز شہید ہوئے ہیں, کیا اس دیر کے واقعے سے مذاکرات کا جو پروسیس ہے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے, نظر انداز ہوگا, اثر انداز ہوگا یہ چیز اس کے اوپر کسی بھی طرح؟ دیکھیں, یہ بہت سیریس واقعہ ہوا ہے. وہ اس لیے زیادہ سیریس ہے کہ بڑے کھلے دل کے ساتھ ایک اے پی سی بیٹھی جس میں پولیٹیکل سارے لیڈرز آپ کے بیٹھے, اور اس کے ساتھ آرمی اور آئی ایس آئی کو بھی بٹھایا. ایک پیج پہ ان کو اینڈ آف دی ڈے کہا گیا ہم سب ایک پیج پہ ہیں. یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ایک پیش رفت ہوئی. اور کس سے آپ بات کرنے جا رہے تھے یہ بھی ذرا سمجھ لیں. یہ پارٹی کون ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں؟ ان کی میں سمجھتا ہوں کوئی لیجیٹیمیٹ پوزیشن ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جب افغانستان میں مذاکرات بٹوین طالبان اینڈ امریکنز ہو رہے ہیں, دونوں پارٹیز ہیں,
کیونکہ افغانستان پہ انہوں نے اٹیک کیا, آکوپائی کر لیا, تو وہ پارٹی سفر کرتی ہے. انہوں نے کہا جی ہماری آکوپیشن ہوئی ہے, دوسری پارٹی جو ہے اس نے اٹیک کیا, دونوں پارٹیز کی ایک پوزیشن ہے, تو وہ تو مذاکرات سمجھ میں آتے ہیں, دو پارٹیز کے درمیان ہے. ادھر جو پارٹی ہے, میں یہ سمجھنے سے پہلے قاصر ہوں کہ یہ پارٹی جو ہے اس کا پاکستان کے ساتھ پرابلم کیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اب پھر بھی اس کو ایکسپٹ کر لیا گیا. میں اس لیے یہ بیان کر رہا ہوں کہ جس پارٹی کی کوئی پوزیشن ہی نہ ہو اس کو ایکسپٹ کر لینا یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی بہت ہی بڑے دل کے ساتھ اسٹیک ہولڈر بنا لینا. اب اسٹیک ہولڈر ان کو آپ نے بنا دیا, حالانکہ بہت بڑے دل کے ساتھ ان کو ایکسپٹ کیا گیا. تو اس چیز کی رسپانس وہاں سے کیا آنی چاہیے تھی؟ ایک چیز اور ذرا کلیئر کر دیجیے گا اس کے ساتھ ساتھ ہی پھر میں باقی سب سے پوچھنا چاہوں گی. جو سوشل میڈیا ہے نا اس پر ایک بات اس وقت بہت زیادہ ہی آ رہی ہے کہ یہ جو کارروائی ہوئی ہے یہ طالبان نے نہیں کی ہے, یہ کسی اور کوئی طاقت ہے, کسی اور نے کی ہے. امریکہ کا نام سامنے آ رہا ہے تاکہ یہ سبوٹاج کرنے کے لیے جو کوشش ہماری حکومت کر رہی ہے. دیکھیں اس کو بھی ایڈریس کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس کی اونرشپ کس نے لی ہے؟ طالبان نے لی ہے نا, بیان آ گیا نا. آ گیا. اب پیچھے امریکہ ہے, پیچھے ٹمبکٹو میں کوئی اور بیٹھا ہے. وی ڈونٹ کیئر. جنہوں نے کیا ہے وہ کہ ہمیں پیچھے سے کسی نے کروایا ہے. ٹھیک ہے بھئی, آپ کی کیا, آپ ہم سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں دو رائے کیوں پائی جا رہی ہیں پھر؟ نہیں, دو رائے اس لیے میں بتا رہا ہوں, نے وہ دو رائے اس لیے پائی جا رہی ہیں کہ کچھ لوگ اب اس کو ڈیفیوز کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے کوئی تھرڈ فورس جمپ ان کرتی ہے. دیکھیں یہ ہم پھر سے یہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. اچھا, یہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں آپ کہ تھرڈ فورس جمپ ان کر گئی, مذاکرات سیبوٹاج ہونے جا رہے ہیں. یہ تو کانسپریسی تھیوریز ہیں. پر جن لوگوں نے یہ کیا ہے وہ موجود ہے نا, وہ بتائیں ہم نے مذاکرات ان سے کرنے, یا پھر وہ مانے کہ وہ تو کہیں اور سے اشاروں پہ پاکستان کی تباہی مچا رہے ہیں. میں تو اس کو ایکسپٹ, میں اس کو ایسے ہی مانتا ہوں کہ ان لوگوں کا کیس کیا ہے. یہ کہتے ہیں جی پاکستان جو ہے نہ ہم اس کا آئین مانتے ہیں نہ اس کا قانون مانتے ہیں, اور ان کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ ہم یہاں پہ اپنا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں. اس پارٹی کے ساتھ آپ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں, اسی لیے میں نے کہا کہ ان کی لیگل پوزیشن کیا ہے. کسی اور کی یہ لیگل پوزیشن نہیں ہو سکتی. ایک اسٹیٹ کو ایک گروپ نے چیلنج کیا ہوا ہے, اور ہم پھر بھی اتنے بڑے دل کے ساتھ, کوئی 72 طالبان کے گروپ سے پتہ نہیں کس سے مذاکرات ہوئی ہیں. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کون سا گروپ ہے جس نے یہ مارا ہے. پتہ نہیں انہیں میں سے کوئی گروپ ہو, اور وہ کیا ان کے لوگوں کے ہاتھ میں ہے, ان کا باس کون ہے. اسی لیے ہمارا پرابلم ہے کہ ہم کن سے بات کرنے جا رہے ہیں. ایگری کرتے ہیں آپ جو بات شاہد لطیف صاحب نے کی. اور ایک بات اور کہ یہ جو دہشت گرد ہیں کل کے واقعے کے بعد, یا طالبان ہیں, یا سو کالڈ جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, ابھی بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں اس صورتحال کے بعد بھی. اس کا جی میں اگر آپ موقع دیں تو تھوڑا سا پس منظر پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت بڑی کوشش ہوئی تھی جس میں ایک تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں, یہ ون اینڈ دا سیم تو نہیں ہے. میں بھی مانتا ہوں جو پاکستانی طالبان کہلاتے ہیں اور جو افغانستان کے ساتھ منسلک ہیں, لیکن یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں. اور بہت ساری کوششیں ہوئی ہیں دوحہ میں, اور مختلف اور کوششیں جاری ساری تھی ابھی, جس میں ملا برادر کو رہا کرنے کی بات کی گئی. اس سے پہلے 3-4 رہا کر دیے گئے, لیکن ان کے اوپر جو کچھ قطریں لگیں وہ یہ تھی کہ ہم یہ افغانستان کی آرمی کو یا افغانستان کی گورنمنٹ کے حوالے نہیں کریں گے, ان کو پاکستان میں ریلیز کیا جائے گا. اور یہ بھی خدشہ تھا کہ جو پاکستان میں الزام لگایا جاتا ہے کسی کی جانب سے کہ جو یہاں پر کی جو لیڈرشپ ہے وہ موجود ہے, ان کے اور ان کے درمیان یہ جو لوگ چھوٹ رہے تھے, شاید کہ کوئی اس میں کوئی ٹیسٹی ریلیشن شپ تھی, یا یہ واٹرز ٹیسٹ ہو رہے تھے کہ صلح کس کروٹ بیٹھے گی, کس طرف جائے گی. کیونکہ پاکستان ظاہری بات ہے جو پاکستان کے اندر مقیم صورتحال ہے اس کے کنٹرول میں. تو جو اے پی سی ہوئی ہے اور جو پاکستانی طالبان کے ساتھ یہ ایک اور سطح تھی, یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ایک مختلف سطح ہے. مجھے مکمل کرنے دیں. تو اس میں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انہوں نے کلیم تو ضرور کر لیا کہ یہ ہم نے کیا, بٹ اس کی انویسٹیگیشن کے اس وقت یہ کیوں ہوا اور اتنا بڑا ٹارگٹ کیوں رکھا گیا, اور کیا وجہ تھی کہ جب ٹاکس ہونے کو جا رہی ہیں تو یہ چیز پر انہوں نے رسپانس کیا. مجھے میں آپ کو یہی عرض کروں گا کہ اس کی ابھی تفتیش جاری ہے, بٹس کی گنجائش ہے, آپ یہ کہنا بہت زیادہ ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ شاید اس طرح کے ریئیکشنز جو ہیں یہ مزید کوششیں کی جائیں اگر وہ بات کسی کو پسند نہ آئے, وہ اس سمت میں نہ چل رہی ہو جہاں پر ان کو اپنے انٹرسٹ میں فائدہ ہو. تو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں اٹس ارلی, اٹس اے ہاربل انسیڈنٹ. سب سے پہلی بات یہ ہم سب اسے جتنا بھی برا بلا کہیں وہ کم ہے, لیکن یہ ایک پورے خطے میں انفلیمڈ جنگ چل رہی ہے اور اس کی مختلف کڑیاں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں. عزیز صاحب وہی طالبان کے جو ترجمان ہیں قبول کر رہے ہیں کہ ہم نے میں نے آپ کو کہا تھا میں نے 2 باتیں کرنی. ایک تو میں نے بات یہ کرنی, اس کو کانٹیکسٹ میں ڈالنا تھا. دوسری میں نے آپ کے ویورز کے لیے دوسری میں نے بات آپ سے یہ کرنی ہے کہ جو اے پی سی ہے اس کو آپ منوان یہ نہ سمجھیں کہ وہ صرف مذاکرات کی بات تھی.
نہیں. اگر آپ اے پی سی کا ڈیکلریشن پڑھیں, اے پی سی کی جو گفتگو تھی اس کی خبریں پڑھیں, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ پریفریبل ہے کہ ہم نیگوشیٹ کریں, اگر نہیں تو ہم فل فورس آف دی اسٹیٹ استعمال کرنے کے تیار ہیں. بالکل یہ بات ہوئی تھی, بالکل یہ آپشن نہیں تھا. آئی ایم سوری, بالکل تھی جی, آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیجیے گا. اس میں نہیں تھا, یہ بالکل تھا جی. اینڈ سو آئی ایم سیئنگ نہیں ویسے کوئی ڈسکس نہیں ہوا, یہ بالکل تھا. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ بھی تھی, آپ بے شک چیک کر لیجیے گا. اس سے پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ان دونوں آپشن میں سے کیا ہونا چاہیے. اے پی سی کے پہلے بھی جو گفتگو چل رہی تھی چوہری نثار صاحب کی, انہوں نے بھی یہ پوائنٹ ہر دفعہ پریس کانفرنس میں ہائی لائٹ کیے کہ آپشنز یہ ہیں. پریفریبل پاتھ یہ ہے کہ اگر سلجھایا جا سکے معاملہ اس کو ہم سلجھا لیں, اگر نہیں تو پھر اس کو ٹیک. چلیں, یہ چیک کیا ہے, وہ سارا پڑھا ہے, اس کے بعد ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈ آپشن نہیں تھا. دوسرے دن اسی دن شو کیا تھا, اس میں یہی بات ہو رہی تھی کہ سیکنڈ آپشن ہے ہی نہیں. مولانا بخشندی صاحب, یہ جو کل واقعہ ہوا ہے پاک فوج کے حوالے سے, آپ کے خیال میں جو طالبان ہیں یا دہشت گرد ہیں یا ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, جیسے کہ اے پی سی کے اعلامیے میں ان کو کہا گیا, یہ حکومت پاکستان کو آپ کے خیال میں کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا لڑائی جاری رکھنی ہے یا انہی میں سے کوئی ایک گروپ ہے جو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ پہلی بات تو میں اس دکھ میں ان شہادت پانے والوں کے خاندان کے ساتھ, اس کے ادارے کے ساتھ, پاکستان کی فوج نے شہریوں کے ساتھ بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. اپنے ہی ملک میں حالت جنگ میں ہے. یہ عجوبہ ہماری حکومت ہمارے فوج کے ساتھ ہوا ہے کہ اپنے ہی ملک میں قربانیاں دے رہے ہیں, اپنے ہی ملک میں شہید ہو رہے ہیں, دہشت وہ ایک انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. حملے پہ حملے, یہ مشکلاتیں ہمارے فوج کو ہیں, لیکن قربانی اور جوان بیٹوں کے ساتھ. پہلے بھی ایک افسر بہت بڑے بیٹوں کے ساتھ ہماری اسمبلی میں وہ آئے, ہم ان کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے, ان کی مائیں گیلری میں رو رہی تھی. برابر وہ خراج تحسین کے لائق ہے. ماں تو ماں ہوتی ہے, بہن تو بہن ہوگی. تو پہلے تو مجھے یہ بات کرنی ہے. دوسری بات, اے پی سی کے بعد کہا گیا کہ مکمل اختیار دیا گیا پوری قوم کے ساتھ, ٹھیک ہے. پھر ادھر سے ویلکم آیا, ادھر سے جو ویلکم آیا تو یہاں شادمانے بجنے لگے, ڈول بجانے لگے. جناب ادھر سے بھی ویلکم ہو گیا, اب تو بس ہو گیا معاملہ ٹھیک. پھر کیا ہوا؟ آج تو ان کے ایک رہنما کا آیا ہے جن کی ضمانتیں تھیں, وہ کیوں خاموش ہو گئے؟ ان کو رول ادا کرنے نہیں دیا گیا, انہوں نے رول ادا نہیں کیا. آج دیکھیے, یہ سوچنے کی بات, یہ سب سوال ہے جو ہم چھوڑ رہے ہیں ضرور. آج ان کے ایک بڑے رہنما کا, مولانا سمیع الحق صاحب کا بیان آیا, انہوں نے کہا ہے سستی ہو گئی, ہم نے کوئی جلدی نہیں دکھائی, ہم خاموش ہو گئے, ٹھنڈے ہو گئے. ہم جب وہاں سے جواب اچھا آیا تو انہوں نے الزام لگا دیا ہے. اب میں حکومت میں بھی نہیں ہوں, میں تو باہر ہوں, سہما سا پاکستان کا شہری ہوں. چاہے وہ ہمارا دور تھا تو بھی ہم اس عذاب میں تھے, اب بھی عذاب. بیچ میں ہوا کیا ہے, کہاں یہ ہمارے سے سستی ہو گئی ہے؟ ان کے دوست جن پر ہم الزام لگا رہے ہیں, ان کے دوست اس حکومت میں بھی ہیں, بالکل ہیں. ان کے ماننے دے کہ یہ تو بڑے ان کے وکیل یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہی ان کے. تو پھر کیا ہوا؟ ضمانتیں آپ کے پاس ہے, ہم تو ضمانت نہیں تھے, ہمیں تو الیکشن کے ورک کرنے کی اجازت نہیں ملی. تو جناب آپ کہاں چلے گئے ہو؟ اب کہاں غلطی ہوئی ہے؟ میں الزام کہیں نہیں. اس وقت حکومت آپ کے خیال میں ہے یا طالبان ہے؟ کیونکہ انہوں نے تو شرائط بھی دے دی ہے, اس وقت تک یقین نہیں آئے گا ان کو ان کے مذاکرات. مجھے حقائق کا پتہ نہیں کہ سستی کس طرف سے ہوئی ہے, لیکن جس معاملات میں جیسے پہلے کیس بتایا, جہاں ہمیں تیزی دکھانی چاہیے وہاں تیزی نہیں ہے. چلو ویلکم ہو گیا, اب اس کی شادیاں بجائے خوشیاں منا رہے ہیں. آپ کو جو عمل کرنا تھا وہ تو ہم نے کیا نہیں ہے. آپ بتائیں اس کے بعد کیا ہوا؟ میں پوچھ لیتی ہوں, کچھ بھی نہیں ہوا اس کے بعد. ٹھیک ہے, آپ شہریار آصفی صاحب, آپ بھی اس پہ ذرا کامنٹ کیجیے گا. آپ دونوں پارٹیز, آپ دونوں حکومتیں جو ہیں وہ دہشت گرد جو ہیں ان سے طالبان کے حوالے سے آپ نے حمایت کی ہے, لیکن وہ تو آپ پر یقین ہی نہیں کر رہے ہیں. تو کس طرح یقین دلائیں گے آپ انہیں اپنی سنجیدگی کا مذاکرات کے حوالے سے؟ کیا ان کی جو ڈیمانڈ ہے پھر ان کو مان کے کہ وہ فوج واپس بلا لو, ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دیا تو ظاہر طاقت ڈبل ہو جائے گی پھر؟ دیکھیے جی, سب سے پہلے تو بھرپور مذمت کرتے ہیں اس واقعے کی, اور پاکستانی فوج جو ہے وہ پاکستان کی بیک بون ہے, اور اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. آنیسٹلی یہ بہت بڑا سانحہ ہے. لیکن دو چیزیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس جواں مردی کے ساتھ اور جس پولیٹیکل ویژن ایز اے جنرل جو شو کیا آرمی چیف نے کہ پیس ٹاکس جو ہیں کنٹینیو ہونے چاہیے, تحریک انصاف کے ہمارے چیف نے بھی اور پی ایم ایل این نے بھی, تمام سٹیک ہولڈرز نے. میں آپ کے کوشچن کی طرف آ رہا ہوں. اس چیز کا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے ہم تھوڑا سا کنفیوز کر رہے ہیں.
تحریک طالبان نے ان کے اسپوکس پرسن کا نام عظیم اللہ شاہد یا سم تھنگ ہے, انہوں نے شاہد اللہ انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا. یہ تحریک طالبان سوات ہے. ایک منٹ, انہوں نے ہی کیا ہے؟ نہیں, شاہد نے نہیں کیا, ترجمان جو ہیں جی انہوں نے کی طرف سے یہ بیان آیا ہے. نہیں, تحریک طالبان سوات نے ایکسپٹ کیا. آپ اپنا ریکارڈ چیک کریں. جہاں تک میں حملہ بھی انہی کی طرف سے تھا نا, تحریک طالبان سوات الگ ہیں. یہ 65 to 80 جو فیکشنز ہیں, ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, ان میں افغانستان ڈیورنٹ لائن پہ وہ لوگ جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں, ان کا مقصد یہ ہے کہ اس کو سیبوٹاج کیا جائے. اب میں آپ کو جو کہنے جا رہا ہوں کہ جو ورکنگ کمیٹی بنے گی جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز, پیپلز پارٹی اور تمام سٹیک ہولڈرز کا ایک ایک ریپرزینٹیٹو ہوگا, یہ آرمی کو ایجوکیٹ اور اویئر کرے گی. پھر یہ ون بائی ون ان تمام ایشوز کو ٹیک آن کریں گی طالبان فیکشنز کے ساتھ. اب تھوڑا مجھے ٹائم دیجیے. جب ان کو ٹیک آن کریں گی تو یاد رکھیے گا کہ حکومت پاکستان نے آئین پاکستان, حکومت پاکستان بائی دیٹ آئی مین ٹو سے وفاق اور صوبے, آئین پاکستان پہ کمپرومائز نہیں ہے. ہم ان کے ٹرمز جرگہ جب ہوتا ہے, جب بیٹھتے ہیں اور جب ان میں گارنٹی آپ دیتے ہیں, جیسے مولانا سبی الحق صاحب کا انہوں نے ذکر کیا. نہیں, یہ تمام ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کرے گی, طالبان بھی وہ کمیٹی, اور یہ کمیٹی جو پاکستان کے اے پی سی کے انڈر بن رہی ہے, یہ جوائنٹ ان کا وینچر چلے گا, نیگوشیٹ کریں گے. جرگہ جب ہوتا ہے اس میں ٹرمز نہیں ہوتے, اس میں یہ نہیں ہوتا کہ تم نے یہ مانا یا نہیں مانا. ایک خیر مقدم کر رہا ہے, ایک نہیں کر رہا. یہ کمیٹی کیسے بنے گی, یہ مذاکرات کیسے آگے بڑھیں گے؟ ہم نے ان لوگوں کو پاکستان کے امبریلا میں انڈر لانا ہے جو پرو پاکستان ہے. ملا عمر کی ایک سٹیٹمنٹ اگر آپ پڑھ لیں, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ افغانستان سے جب نیٹو کی ٹروپس جائیں گی تو پھر ان لوگوں کو میں ہاتھ لوں گا, دونوں ہاتھ, جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ وہ طالبان کا نام اوڑھ کے جو مسکرینٹس ہیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں, پاکستان کے لوگوں کو اور فوج کو مار رہے ہیں اور پاکستان کے رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں, ہم ان کا مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں ان ٹرائبلز کے ذریعے تھرو امپاورنگ دیم. اوکے ٹھیک, ایف اینڈ بٹس آ گئے ہیں بہت سارے, کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو, ذرا سمجھائیں تھوڑا سا اس چیز کو. پھر وہی بات آ گئی, افریدی صاحب بلانگ کرتے ہیں اس ایریا کو, آئی ایم شیور کہ ہم سب سے بہت زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. بٹ بات یہ ہے کہ ہمیں تو ان لوگوں کو دیکھنا ہے نا جو میجورٹی ہے اس ملک کی, وہ کیا دیکھ رہے ہیں, ان کے سامنے سین کیا ہے. ان کے سامنے جیسے ایک تو سین یہ ہے, میں نے آپ سے کہا کہ ایک افغان طالبان ہے, ان کا کیس بڑا لیجیٹیمیٹ ہے. یہ جو ہم کنفیوز کر رہے ہیں نا مختلف پارٹیز کہ جناب دہشت گردی کی بنا اس ملک میں 9/11 ہے اور دہشت گردی کی بنیاد وار آن ٹیرر ہے, میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. دہشت گردی کی بنیاد یہ اس حد تک ہے کہ جو لوگ اس سے افیکٹ ہوئے, مثلا سعودی اوریجن کے بندے نے اٹیک کیا, یہ 9/11 کیا, جو کہ کروایا گیا, یہ ایک اور بات ہے, اور اٹیک افغانستان ہو گیا, ان کا لیجیٹیمیٹ کیس ہے. آپ نے افغانستان کو جا کے آکوپائی کر لیا تو ان کا لیجیٹیمیٹ کیس ہے, وہ ایک پارٹی ہیں, ان کو سنو. اس حد تک 9/11 کے افیکٹیز وہ ہیں, وہ جینوائن افیکٹیز ہیں 9/11 کے اور امریکن وار آن ٹیرر کے. یہاں میں یہ بھی کہتا چلوں, وہ میرا تعلق فوج سے ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت شاید ہمارے پاس آپشن نہیں تھی, کیونکہ انہوں نے کہا تھا ویل بومب یو ٹو اسٹون ایج, مگر کیا اس کے بعد ہمارے پاس آپشن نہیں تھی اس کو ریویو کرنے کی؟ ہم چلتے گئے, آنکھیں بند کر کے چلتے گئے. 60 ڈیمانڈز آئیں, 60 ڈیمانڈز ایکسپٹ کر لیا آپ نے, ان کو بیسس دے دی, سال ہر سال سے چلتے گئے. ملٹری رول چلتا گیا, پھر سویلین حکومت آئی, وہ بھی چلتی گئی. تو ہم نے زیادتی کی, ہم نے اپنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی. ابھی صورتحال وہ کہہ رہے ہیں فاٹا میں فوج کی موجودگی ہے. سنیں, میں اب اس طرف بھی آتا ہوں. فاٹا میں فوج کی جو موجودگی ہے, فاٹا میں فوج کی موجودگی کب ہوئی؟ یہ ٹرائبل لوگ ہیں, ان کی میجورٹی پیس لونگ ہے. انہی کے اندر سے جن کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ شرنگیز لوگ, ٹھیک ہے, مسکریئنٹس, انہی کے اندر سے مسکریئنٹس اٹھے, ان کو باہر کے لوگوں نے شے بھی دی, میرے نزدیک بہت سارا پیسہ دیا گیا. عام لوگ تھے, ان کو آپ نے اتنا کچھ دیا, ملک کے اندر دہشت گردی کی انہوں نے باقاعدہ بنیاد رکھ دی. ریاست نے معاہدے بھی کیے, نہیں آپ کہیے گا, انہوں نے بنیاد رکھ دی. یہ جو مسکریئنٹ اور ٹی ٹی پی کا گروپ ہے, ان کا دین ایمان صرف یہ ہے, ان کا 9/11 سے, ورنہ اگر ان کا 9/11 اور وار آن ٹیرر سے تعلق ہوتا تو ان کی ایک ڈیمانڈ ہوتی, یہ کہتے جناب 9/11 اور وار آن ٹیرر سے ہم نے سفر کیا ہے, لہٰذا ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ امریکہ کی وار سے نکلو, ڈرونز روکو, ہم اپنے ہتھیار پھینک دیں گے. وہ یہ تو نہیں کہہ رہے. مذاکرات کرنا ریاست کی کمزوری ہوگی, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں کمزوری کی بات نہیں کر رہا. پلیز ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. میں اس معاملے کو تھوڑا سا سمپل بتا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم مذاکرات کر رہے ہیں, یہ کوئی جینوائن 9/11 اور وار آن ٹیرر کے فیکٹریز نہیں ہیں. یہ شر پسند لوگ ہیں. انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک جنگ کا اعلان کیا ہے اور بے بنیاد جنگ ہے. ان کے جو مطالبات ہیں وہ بے بنیاد ہیں.
کیا آپ مانیں گے کہ یہ جس آئین کو نہیں مانتے, پوچھنا پڑے گا, سنیں, جس آئین کو نہیں مانتے, جس حکومت کو نہیں مانتے, جس قانون کو نہیں مانتے, اور کہتے ہیں ہم اپنا نظام نافذ کریں گے, مجھے یہ بتائیے پاکستان کے آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا جو پہلے میں نے کوٹ کیا کہ یہاں دینی نظام ہوگا؟ وہ کون سا دین ہے جو ہمارے اوپر امپوز کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں بتائیں. ہاں, اگر وہ ہم امپلیمنٹ نہیں کر رہے, ہماری کمزوری ہے, ہم سے مذاکرات کریں, پر وہ تو آئین کو ہی ماننے سے انکار کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ صرف دیجیے گا دانیال عزیز صاحب, ذرا یہ تو بتا دیں ان کی جو ڈیمانڈ سامنے, کیا پھر ان کو مانیں گے؟ کیونکہ اس سے تو زیادہ ان کی طاقت میں پھر اضافہ ہوگا. دیکھیں جی, ایک بات میں اور کلیریفائی کرنا چاہوں گا, جو ملاکنڈ ڈویژن میں اپرائزنگ ہے اس کی ہسٹری اور قد و خال اور ہیں. جو فاٹا میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, اور جو افغان جنگ پہلی جو اس سے پہلے تھی جب یہ مجاہدین کہلاتے تھے, اس کی قد و خال اور ہسٹری اور ہے. دیٹ ہیونگ بین سیڈ, میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ریئیکشن میں, ریٹرک میں, پروپیگنڈا میں آپ کہتے ہیں جو کہ شاید آپ کا اصل آبجیکٹو نہیں ہے, اور اس کو اپنی ریکروٹمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے, اپنی ایک آئیڈیالوجی کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کبھی کبھار ایسے کلیمز کر دیتے ہیں جو شاید پرابلی آپ کی نیگوشیٹنگ پوزیشن کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں, لیکن اصل میں آپ کے مقاصد کچھ اور ہیں. میں بات کرتا ہوں ملاکنڈ ڈویژن کی. ملاکنڈ ڈویژن میں جب یہ پرنسلی اسٹیٹ سے ڈیوالو ہوئے بھٹو صاحب کے دور میں ارلی 70s میں, تو اس وقت اس علاقے کی عوام کو ڈیوالو نہیں ہوئے, یہ برٹش کلونیل راج کے ڈپٹی کمشنری نظام اور تحصیلدار کے نظام اور پٹواری کے نظام کو ڈیوالو ہوئے. ان لوگوں کا اور رہن بہن سہن تھا, ان کے پاس ایک پیسٹورل سسٹم تھا لینڈ ہولڈنگ کا, جس میں آپ کے پاس لینڈ ٹائٹلز نہیں تھی, یہ جو روٹیشنل تھا, 10 سال کسی خاندان کے پاس ہوتا, وہ پہاڑوں میں چڑھ جائے, ان کے اس کے بعد جب یہ لوگ آئے تو ان کے پاس کوئی پریزیڈنٹ نہیں تھا, تو وہ لوگ, وہ علاقے جو بہت ہائی ویلیو لینڈ تھی, دریاؤں کے پاس فارسٹ لینڈ تھا, گریزنگ ایریاز تھے وغیرہ, اس پہ بہت بڑے لوگوں نے قبضے کر لیے, اور اس کو پھر یہ انصاف نہیں دے سکے. بہرحال کمشنرز بنتے رہے اس کے, اور وہ لوگ محروم ہو گئے. اس محرومیت کا شکار جو ہے پھر یہ ہیروئن ٹریڈ اور آرمز اور ٹریننگ جو افغانستان کی مجاہدین والی جنگ کے دوران ہوتی رہی, یہ سب اس ایریا میں فلٹرنگ کی, اور یہ پوری اپرائزنگ نیم طریقے نفاذ شریعت محمدی جو کہ 90s میں پورا ایئرپورٹ بھی قبضے میں لے لیا تھا, ڈی سی کو بھی کڈنیپ کر کے پہاڑوں میں لے گئے, پوری پولیس کو بھی یرغمال بنا لیا تھا. تو یہ فنامنل اور ہے, سیٹل ہو گیا تھا نا, مذاکرات بھی ہوئے, آپریشن بھی ہو گیا. ابھی آپ یہی کہہ رہی ہیں نا کہ سوات والوں نے کہا ہے, اس لیے میں آپ کو ہسٹری بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, جو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ سب لوگ ون لائنر مانتے ہیں. تو میں آپ کو یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو گورننس کے ایشوز ہیں جہاں سے یہ ساری بات الجھی, تو ان کو جب تک یہ محسوس نہیں کریں گے کہ وہ درست نہیں ہے, یہ جو اسلامی نظام مانگ رہے ہیں اس چیز کے آڑ میں مانگ رہے ہیں کہ وہ فیصلے ہوتے تھے اس پرنسلی اسٹیٹ والی میں, اس میں فیصلہ ہی نہیں ہوتا 20-30 سال. وہی جو بات ابھی بریک میں پہلے ہو رہی تھی, دونوں خاندان گزر جاتے ہیں, فیصلہ نہیں ہوتا. سو دے وانٹ اے سسٹم دیٹ ورکس, دے وانٹ جسٹس, دے آر ناٹ نیسیسرلی دا سیم پرابلم ایز فاٹا. ان کے مطالبات فوج کے اوپر حملے, کیا یہ جسٹیفائڈ ہیں؟ نہیں, یہ بالکل جسٹیفائڈ نہیں ہے. میں صرف آپ کو پس منظر بتا رہا ہوں. میں نے پہلے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ یہ بہت ہی برا ہوا ہے, اس سے برا ہو نہیں سکتا تھا. پر اسی سے پتا چلتا ہے کہ ان کی نیت جو ہے وہ اصل ہے کیا. ٹھیک, تو شرارت ہے. شہریار آفریدی صاحب یہ بتا دیں, آپ لوگوں نے, میں نے موقع دیتی ہوں, مجھے بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے KPK میں, آپ لوگوں نے فوج کو ملاکنڈ ڈویژن سے سوات سے بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے نا, تو ابھی آپ نے بلایا نہیں ہے, تو صورتحال یہ ہے, کیا وہاں کی جو سول انتظامیہ ہے اس میں اتنی اہلیت قابلیت ہے کہ فوج کے آنے کے بعد جو گیپ آئے گا اس کو وہ کور کر لیں گے, سنبھال لیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے آپ نے اپنے لوگوں کو اعتماد دینا ہے. وہ لوگ جو سفر کر رہے ہیں, ابھی میں مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں, ملاکنڈ ڈویژن میں عام باسی کا جو اس وقت جو حال ہے, وہ پرسان حال اس کا کوئی نہیں ہے. IDPs پڑے میں, کوئی پوچھ والی وارث نہیں ہے, کچھ نہیں دیا گیا ان کو. ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا. ایئر مارشل صاحب کی میں بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں. ایئر مارشل صاحب نے کہا کہ فاٹا میں وہ جو لوگ یا ایجنسی میں جو وہ لوگ جو ان کے ہتھے چڑھ گئے, وہ کیوں چڑھے؟ غلط پالیسیوں کی وجہ سے. جب صاحب اقتدار ہوتے ہیں اس وقت ان کو احساس نہیں ہوتا. وہ نیگیٹو پالیسیز کہ آپ نے ان کے گھروں کو مسمار کر دیا, آپ نے ان کو خودکش بمبار بنایا, آپ کی نیگیٹو پالیسی نے ایک ایک گھر سے 10-10 جنازے نکلے, ان کا زندگی کی جمع پونجی ختم کر دی. آپ نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام پہ ان پہ پابندی لگائی, نہ آپ نے ان کارخانے بنائے, نہ آپ نے ان کو ایجوکیٹ کیا, نہ آپ نے ان کو ادارے بنا کے دیے. آپ نے ان کو آج بھی پاکستان کے آئین کے اندر 283 آرٹیکلز میں 4 آرٹیکلز صرف اپلائی ہوتے ہیں فاٹا پہ. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اب حوصلہ دینا ہے, پاکستانی قوم کو نیگوشیٹ کرنا ہے, اور پاکستان کے آئین پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. فوج کی واپسی کے بارے میں بتائیں, سول انتظامیہ کی اہلیت کے بارے میں بتائیں. سول انتظامیہ کو ہم اعتماد دے رہے ہیں. مثال کے طور پہ پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا ہے, وہ جب قبائلیوں سے انٹریکٹ نہیں کرے گا, ملکس کے ساتھ لوکل جرگی نہیں کرے گا,
सोशल पॉलिटिकल कल्चर नॉर्म्स वहां पे अप्लाई नहीं होंगे और वहां का सिटिंग एक कर्नल उसके सबसर्विएंट होगा पॉलिटिकल एजेंट, तो मुझे बताए कि कबायली इलाके का जो सिस्टम है वो कैसे चलेगा? फाटा सेक्रेटेरिएट आपने बनाया है, वहां पे वो लोग बैठे, तहफ़्फ़ुज़ दे पाएंगे इंतजामिया का तो एतमाद दे देंगे आप। आपने देखें अगर ये तमाम सियासी पार्टियां, तमाम स्टेक होल्डर, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज सब एक पेज पे हो जाएं, जो अभी गुडविल शो की है इंशाल्लाह, तो इसमें कोई शक नहीं कि हम अपने मसले को बुलाने की जो बात की जा रही है मौलाना बख्श आंटी साहब, क्या इसको ये जो मुतालबा है इसको सियासी आप कह सकते हैं बालिग नजरी आपके ख्याल में ये है? क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं 9 साल से जंग में हैं, अभी तक तो कामयाब नहीं हुए हैं। रशद साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि जिम्मेदार वो भी हैं जिन्होंने इस कौम को पराई जंग में, दहशतगर्दी की जंग में धकेला, ठीक है, तब तो हम इस पे मौजे करते रहे। इस सारी तबाही का जिम्मेदार जनरल ज़ियाउल हक है, आज की उसका तसलसल है, आज की तबाही का जिम्मेदार जनरल मुशर्रफ है। इन्होंने अगर ये मुसीबत पैदा न की होती तो ये अफगानिस्तान हमारा दोस्त मुल्क भी था। ये पिछली हुकूमत को ना माफ करें प्लीज, कंटिन्यू करें। देखिए 5 साल वो भी गुजरे, जब उन 2 का नाम लेते हैं तो कंटिन्यूड पॉलिसी। आप नाराज ना हो उसमें, फिर आप भी मुलविस हो जाएंगे। करें बिल्कुल, आप भी बोलो, छोड़िए ना इस बात को, लड़ाई से बचे। चल देखिए हमारी हुकूमत तसलसल आई, उस हुकूमत में पॉलिसियाती पहला का भी दबाव था, लोग जंग में थे, हम उसको दस्तबरदार नहीं हो सकते उस लड़ाई से। नुकसान तो हमें भी हुआ, किसी और की लीडर को तो उस आग में जलना नहीं पड़ा, हमारी लीडर उस आग का निशाना बनी है। हमसे बड़ा नुकसान और किसने उठाया है? हम तो कहते हैं ना ये दारा भी हमारा है, लेकिन हमारे तो लीडर ने उठाया, लेकिन इन्होंने किया। अब मैं कहता हूं अब झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, अब देर नहीं करनी चाहिए। पहले ये कहते थे, जैसे बादशाह साहब ने कहा है, पहले इनकी जमायतें कहते थे ये धमाके, ये ड्रोन हमले इस हुकूमत की पॉलिसियों का नतीजा है। अब तो जनाब आप फरिश्ते आ गए हो, अब तो खुदा तरस आ गए हो, दीदार आ गए हो, अब क्यों मुसलसल हो रहा है? ऐसे लगता था जैसे इलेक्शन के बाद आप ईंटें उठाओगे और ड्रोन को गिरा दोगे, ऐसे लगेगा जैसे ये कर दोगे। अब तक तो नहीं हो रहा है, अब आप आ गए हैं, अब आप तब्दीली लाए पॉलिसी में। मेरा नुकता यहाँ है, मेरा यहाँ नुकता ये, मेरा नुकता ये, वो जो चाहे कर ले, मेरा नुकता ये है जो भी लाइन अख्तियार करे उसमें देर नहीं करनी चाहिए। जिस चीज को आप हुब्बुल वतनी के बुनियाद पर जो फैसले कह रहे हो उस पर अमल दरामद करें, देर काहे की है? एक बात बता दें, कहा जा रहा है कि सूबाई हुकूमत अब तक अपने कदम तो सही तरह जमा नहीं सकी है KPK में, कहा जा रहा है। ये होती है ना, राय देते हैं सारे लोग, कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, तो अगर फौज वहां से बुला ली तो मसाइल मजीद खड़े नहीं हो जाएंगे? मैं आपको एक बताऊं, एक हुकूमत जो सूबाई हुकूमत की आप बात करते हैं वो पहली बार इन ऐवानों में आई है, तजुर्बा भी होगा, जज्बा है, जोश है, लेकिन अभी तजुर्बा भी चाहिए। हम दोनों हुकूमतों को मैं दोनों हुकूमत का बाबू के चले आप आगाज करें, छोड़िए उन बातों को, जो बुनियादी मसाइल है जिन पे लोगों की जिंदगी का इन्हिसार है उस पर देर अभी काहे की है? ठीक है, उसमें क्या करना है आपने? जो आपने ऐलानात किए उसमें अमल दरामद कर दो। लास्ट कमेंट सब जी बस ठीक है। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहूंगा कि बड़े भाई की अपनी राय है, चांडियो साहब की अच्छी बात है, लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ जो आज जल्दी कह रहे हैं, तो हमने देखा कि 5 साल के बाद हर रोज कहा गया कि जनाब नेक्टा आ रही है, नेक्टा, आखिरी 4 दिनों में नेक्टा एक्ट सेनेट से पास हुआ, नेशनल एंटी टेररिज्म काउंटर टेररिज्म एक्ट जो था। उसके पहले हमने क्या देखा कि ISI वाला एक वाकया हुआ, वहां कहा गया कि ISI चीफ जाके इंडिया में जवाब देगा, फिर पता चला कि ISI इंटीरियर मिनिस्टर के नीचे आ रही है, फिर एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी उन्होंने लगाया, 2-4 हफ्तों में शायद वो पता नहीं फैसला गलत हो गया, उनसे क्या हुआ, उसको उठा के मार दिया बाहर, उसके बाद नाम ही नहीं लिया। तो मैं कहता हूं कि इस हुकूमत ने ये नहीं किया, इन्होंने APC ठीक है देर आए दुरुस्त आई की, आर्मी साथ थी, इंटेलिजेंस एजेंसी साथ थी, और उसके बाद नेक्टा एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन भी सारी जारी और सारी है, जहां जहां गलतियां हो रही हैं उसको फौरी तौर पर पकड़ रहे हैं। यहाँ रिक्रूटमेंट में इशू हुआ, सारा का सारा प्रोसेस सस्पेंड कर दिया गया। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बिल्कुल मौजूद हैं, उनकी पॉलिसीज जो हैं वो मुस्तहकम है और आगे चल रही हैं, और यहां तक इसको सेंसिटिव और हाइटन दिया है कि डिफेंस मिनिस्ट्री जो है जो और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है वो PM साहब ने डे टू डे उनकी मीटिंग में मैं भी जवाब दूंगा। एक बात आपको कही, एक जुमला सिर्फ एक जुमला, जैसा अख्तियार आपको पार्लियामेंट ने और पाकिस्तान की सियासी पार्टी सूबाई हुकूमत ने दिया है, ऐसा हमारा था, हमारे गले में अपना रस्सा फंदा रखा हुआ था, हम मुआहिदा करते थे, फ्रेंडली ऑपोजिशन कहते रहे सारे, आप दे ही नहीं, ये सियासी आपको छोड़े ये गुफ्तगू प्लीज वंस अगेन, ये सियासत में इस गुफ्तगू को ना, इसका जो असल पर्पस है, और मैं बार बार कहूंगा कि ये मत कहें कि हमने हमारे जुम्मे कुछ नहीं आना चाहिए, शेयर सबका है। 5 साल आपने भी गुजारे, अब नई हुकूमत आई है, इनिशिएटिव लिया है, आई विश देम द बेस्ट, और इनको 3 महीने हुए हैं, हम ये आज बात इसलिए कर रहे हैं
ہیں کہ ان سٹیپس کو ذرا چینلائز کریں. ہم ان کی سپورٹ کر رہے ہیں, کلیئر کر رہے ہیں معاملات. ہم ان کی سپورٹ کر رہے ہیں, سپورٹ بھی کر رہے ہیں, ساری باتیں بھی کر رہے ہیں. نیک نیتی ہے, خلوص ہمارے کا سپورٹ کر رہے ہیں, ہمیں لاسٹ میں ٹائم ختم ہو گیا. نیک نیتی ہے, خلوص ہے. قوم سے یہ ریکویسٹ ہے کہ دعا کریں, نیک نیتی سے اس عمل میں ہم سارے انوالو ہیں. انشاءاللہ قوم کو خوشخبری ملے گی. ہمیں جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے, اور آپ قرآن کو پڑھ لیں, ہیومن ہسٹری کو پڑھ لیں, تمام مسائل کا حل ٹیبل ٹاپ. رافی صاحب بہت شکریہ آپ کا. مولا بخش ٹانڈیو صاحب پیپلز پارٹی سے, پی ایل این سے دانیال عزیز صاحب اور شاہد لطیف صاحب, تھینک یو سو مچ. دیکھتے ہیں APC کا جو نتیجہ ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچتا ہے کہ نہیں. ہم دعا گو ہیں اور اللہ کرے ایسا ہو. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس خورشید کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.